चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने खुलासतुन नौ हिस्सा दोम का मजमूई तौर पर हिस्सा अव्वल और दोम के एतबार से 61वां सबक शुरू कर रहे हैं। अद-दरसुल हादी व सित्तून। आज का सबक जो है वो 61वां सबक है और इस सबक की जो हेडिंग है हुरूफ़ निदा और मुनादा का बयान। हुरूफ़ निदा के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे हुरूफ़ निदा कितने हैं और इसका अमल क्या होता है, और फिर इसके बाद जो है वो तमरीन हल करने की सआदत हासिल करेंगे। हुरूफ़ निदा की तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं, जिन हुरूफ़ से किसी को पुकारा जाता है उन्हें हुरूफ़ निदा कहते हैं। जिन हुरूफ़ के ज़रिए किसी को आवाज़ दी जाए, किसी को पुकारा जाए, उन्हें हुरूफ़ निदा कहते हैं। इसकी दूसरी तारीफ़ और यूँ भी की जाती है कि किसी की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए निदा का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसे हरफ़ निदा से पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं, और जिसे पुकारा जाए हरफ़ निदा का इस्तेमाल करके उसको मुनादा कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं जिसकी तवज्जो हरफ़ निदा के ज़रिए मतलूब होती है उसे मुनादा कहते हैं। जैसे या नबीयू, ए नबी, यहाँ पर या जो है ये हरफ़ निदा है, इसके ज़रिए से पुकारा जा रहा है, इसको कहेंगे या को हरफ़ निदा। और नबीयू, इन्हें पुकारा जा रहा है हरफ़ निदा के ज़रिए से, तो इन्हें कहेंगे कि नबीयू ये मुनादा है। अब इसके जो हैं वो क़वाइद हैं और इनका क्या इराब रहेगा वो सारी आपको अगले क़वाइद व फ़वाइद के तहत बयान कर रहे हैं। अब आइए क़वाइद व फ़वाइद बयान करते हैं। तो हरफ़ निदा हो गया और मुनादा। अब उसके बाद बयान फरमाते हैं क़वाइद व फ़वाइद। कायदा नंबर 1, हुरूफ़ निदा 5 हैं। हुरूफ़ निदा 5 हैं। नंबर 1 या, नंबर 2 अया, नंबर 3 हया, नंबर 4 ए और नंबर 5 हमज़ाए मफ़तूहा, हमज़ा। ये 5 जो हैं हुरूफ़ निदा हैं। इनका इस्तेमाल क्या क्या है, दूर के लिए कौन से इस्तेमाल होंगे, बई और करीब के लिए कौन से इस्तेमाल होंगे, तो वो सारी तफसील भी बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं आई और आ, आई और हमज़ा मुनादा करीब के लिए हैं। आई और हमज़ा मुनादा करीब के लिए, अया और हया मुनादा बईद के लिए। यानी आई और हमज़ा के ज़रिए से जिस चीज़ को, जिस ज़ात को पुकारा जाएगा वो करीब होनी चाहिए, तो ए और हमज़ा का इस्तेमाल उसके लिए करेंगे जो करीब हो, और अया और हया का जो इस्तेमाल है वो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो दूर हो। और या जो है वो या करीब और बईद दोनों के लिए आता है। या करीब और बईद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा करीब में कोई शख्स है उसको पुकारना हो तब भी या का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूर हो तब भी उसके लिए या का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह कहना बिल्कुल जायज़ है। और इस तरह से क्योंकि या करीब और बईद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कायदा नंबर 2 है मुनादा मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ या नकरा हो। मुनादा मुज़ाफ़ या मुशाबे मुज़ाफ़ या नकरा हो तो मंसूब होगा। देखें, पहली मिसाल है या सय्यदल बशरी, ए इंसानों के सरदार। यहाँ पर या हरफ निदा है और ये सय्यदल बशर इसका ये मुनादा है, लेकिन ये मुनादा मुज़ाफ़ है, सय्यद मुज़ाफ़ है, बशर मुज़ाफ़िल है। तो ऐसी सूरत में मुनादा का जो इराब है वो मुनादा मंसूब होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सय्यद में दाल पर जो है वो नसब नज़र आ रहा है, फ़तह। तो मुनादा मुज़ाफ़ हो जैसे कि या बस सय्यदल बशर तो मंसूब होता है, या मुनादा मुशाबे मुज़ाफ़ हो
تب بھی ایسی صورت میں بھی منادہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یا طالعاً جبلاً، اے پہاڑ کے چڑھنے والے۔ تو یہاں پر اے پہاڑ پر چڑھنے والے، اس صورت میں بھی طالعاً یہ جو ہے مشابہ مضاف ہے، یہ بھی جو ہے وہ منصوب ہے۔ اور آگے بیان فرما رہے ہیں منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ ہو، ان تین صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا، جیسے یا رجلاً خذ بیدی۔ تو یہاں رجلاً جو ہے منادہ ہے اور نکرہ ہے تو ایسی صورت میں یہ منصوب ہوگا، جیسے کہ رجلاً پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصب دو زبر موجود ہیں تو یہ منصوب ہے۔ تو یہ تین صورتیں بیان کیا آپ کے سامنے کہ منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا مفرد ہو یا نکرہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، منادہ منصوب ہوگا، جیسے کہ یا سید البشر میں دال منصوب ہے، یا طالعاً جبل میں طالعاً منصوب، اور یا رجلاً خذ بیدی میں یا رجلاً جو ہے یہ منصوب ہے، اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑ۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 ہے منادہ مفرد معرفہ اگر واحد یا جمع مکسر ہو۔ منادہ مفرد معرفہ اگر واحد یا جمع مکسر ہو تو ضمے پر، تثنیہ ہو تو الف پر، اور جمع مذکر سالم ہو تو واو پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلی مثال کہ منادہ مفرد ہو، مفرد سے مراد یہاں پر وہ چیز ہے جو کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، لہذا آپ کو شبہ نہ ہو کہ یہاں پر تثنیہ آ گیا تو یہ مفرد کیسے ہوگا، اس لیے کہ کبھی مفرد کو جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی مفرد جو ہے مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو منادہ مفرد معرفہ اگر واحد یا جمع مکسر ہو تو ضمے پر، تثنیہ ہو تو الف پر، اور جمع مذکر سالم ہو تو واو پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلی مثال دیکھیں یا زیدو، یا زیدو میں یہاں زیدو جو ہے یہ منادہ ہے اور مفرد ہے تو یہ ضمے پر مبنی ہے، دال پہ ضمہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یا رجالو میں بھی یہ منادہ ہے اور منادہ جمع مکسر ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی ضمے پر مبنی ہے جو لام پر ضمہ نظر آ رہا ہے۔ تیسری مثال میں یا رجلانے، یہ منادہ تثنیہ ہے اور جب تثنیہ ہو تو الف پر مبنی ہوتا ہے، جیسے رجلانے میں الف لام کا الف دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی مثال میں یا مسلمون، یہ منادہ ہے اور جمع مذکر سالم ہے تو جب جمع مذکر سالم ہو تو واو پر مبنی ہوتا ہے، لہذا مسلمون میں جو واو پر یہ منادہ مبنی ہے۔ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی وہ چیز معرفہ ہوتی ہے اور یہ جو ہے جیسے یا زیدو میں پہلے سے ہی معرفہ ہے، یا کبھی ہوتا ہے کہ ندا، حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد معرفہ بن جاتی ہے، جیسے یا رجلو، تو خواہ پہلے سے ہی معرفہ ہو یا یعنی نہ مضاف ہو، اور تو اب یہاں منادہ مفرد جو معرفہ کہا انہوں نے، یعنی جو نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، اب پھر وہ پہلے سے ہی خواہ معرفہ ہو یا بوجہ ندا معرفہ ہو جائے، جیسے یا زیدو پہلے سے ہی معرفہ ہے، اور یا رجلو جو ہے پہلے سے معرفہ نہیں رہتا رجلو، لیکن یا حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد معرفہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں اور بھی مثالیں ہیں اس کی، جیسے یا موسیٰ، یا قاضی وغیرہ۔ تو یا موسیٰ میں جو ہے موسیٰ اس میں مکسور ہے اور یا قاضی یہ بھی منادہ ہے، اس میں منقوص ہے، تو یا موسیٰ اور یا قاضی ان دونوں میں مثالوں میں منادہ علامت رفع تقدیراً پر مبنی ہے۔ اب قاعدہ نمبر 4 بیان فرماتے ہیں منادہ اگر معرب باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے ذریعے کے درمیان ایہا ہذا یا ایو ہذا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ منادہ اگر معرب باللام ہو، منادہ اگر معرب باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا ہذا یا ایو ہذا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مشابہ مضاف جو آپ کو بیان کیا تھا اس کی ہم نے پیچھے آپ کو بیان کر دیا ہے، اور لیکن یہ ہم نے ایک چیز یہ بیان کی اس کے اندر کہ نکرہ غیر معین ہو، نکرہ غیر معین کو اوپر بیان کیا، نکرہ غیر معین کو پکارنے کی صورت میں وہاں پر حرف ندا داخل ہونے کے بعد بھی پھر وہ منصوب ہی رہتا ہے۔ اب لیکن اگر وہ نکرہ معین ہوگا تو ایسی صورت میں وہ مرفوع ہوگا، جیسے یا رجلو۔
تو منادہ اگر معرب باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا ہاذا یا ایو ہاذا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے یا ایہا الانسان یا ہاذا الرجل۔ پہلی مثال میں یا حرف ندا ہے اور الانسان یہ منادہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایہا کا اضافہ کر دیا گیا۔ دوسری مثال میں یا حرف ندا ہے اور الرجل منادہ ہے، ان کے درمیان میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہاذا کا اضافہ کر دیں یا ایو ہاذا کا اضافہ کر کے بنا سکتے ہیں، ایو ہاذا الرجل، ایو بڑھا دیں ایو ہاذا الرجل۔ تو یہاں یا حرف ندا ہوگی، الرجل منادہ ہوگا اور ان کے درمیان ایوہا یا ایو ہاذا کا اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کبھی حرف ندا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، کبھی حرف ندا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہم اغفر لنا، تو یہاں پر یا اللہم تھا تو یا حرف ندا کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے، اے اللہ ہماری بخشش فرما۔ السلام علیکہ ایہا النبی، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ اے نبی آپ پر جو ہے درود و سلام ہو۔ پہلی مثال میں یہ اصل میں یا اللہ تھا اور دوسری مثال میں یا ایہا النبی تھا، تو یہاں پر پہلی مثال میں یا کو حذف کر دیا گیا اور دوسری مثال میں ایو سے پہلے یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ نمبر 6 ہے قاعدہ نمبر 6، منادہ لفظ غلام رب وغیرہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اسے 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ منادہ لفظ غلام رب وغیرہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اسے 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی طریقے سے کہ یا ربی، یہ منادہ جو ہے رب ہے اور مضاف یا متکلم کی طرف اے میرے رب، تو اسے پہلی صورت میں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یا ساکن ما قبل مکسور، اور دوسری مثال میں یا ربیہ یعنی یا پر فتح دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تیسری طرح سے یہ کہ یا کو حذف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا ربی، اور چوتھی طریقہ یہ کہ یا ربن بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی 2 زبر کی صورت میں۔ تو جب کہا انہوں نے منادہ لفظ غلام رب وغیرہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اسے 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا ربی کی مثال ہے، آپ غلاموں کی مثال لے لیں، یا غلامی یا غلامیہ یا غلامے اور یا غلامن، اس طرح سے 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7 ہے منادہ علم ہو اور اس کی صفت لفظ ابن یا ابنتن ہو۔ منادہ علم ہو اور اس کی صفت لفظ ابن یا ابنتن ہو جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہو تو منادہ کو مفتوح اور مضموم دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ تو منادہ علم ہو اور اس کی صفت لفظ ابن یا ابنتن ہو جو اور ایک علم کی طرف مضاف ہو تو منادہ کو مفتوح اور مضموم دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، جبکہ ابن یا ابنتن صرف منصوب پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ پہلی مثال میں دیکھیں یا زید ابن خالد، یہاں پر یا زید ابن خالد، یہ جو ہے زید یہ منادہ علم ہے اور اس کی صفت جو ہے یہاں پر ابن آ رہی ہے، اور یہ جو ہے ایک اور علم خالد کی طرف مضاف ہے۔ تو ایسی صورت میں جو زید جو منادہ ہے اس کو مفتوح اور مضموم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مفتوح تو یہاں پر ہے ہی پہلے سے، لہذا یا زیدو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا زیدہ یا زیدو۔ اور اسی طرح دوسری مثال میں یا ہندو، یہ ہندو ایک عالم ہے اور اس کی صفت لفظ ابنتن ہے یہاں پر، اور یہ ابنتن ایک اور عالم کی طرح مضاف ہے جو زید ہے، لہذا یہاں ہندو کو منصوب اور مفتوح دونوں پڑھ سکتے ہیں، مضموم یہاں اور مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا ہندہ۔ تو منادہ کو مفتوح اور مضموم دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، لیکن لفظ ابن پہلی مثال میں، دوسری مثال میں ابنتا، ان دونوں کو صرف منصوب ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ابنا پہ نون پہ جو نصب ہے اور یہاں پر ابنتا میں بھی نصب موجود ہے۔ تو اصل جو ہے منصوب اور مرفوع پڑھنے کی جو صورت ہوگی وہ منادہ پہ ہوگی، جیسے کہ پہلی مثال میں زیدو اور زیدہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری مثال میں ہندو اور ہندہ پڑھ سکتے ہیں۔
تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے سبق جو تھا حروف ندا اور منادا کا مکمل ہو گیا۔ اب آئیے آپ کے سامنے جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اس طریقہ کار میں اپنی جو ہے تمرین نمبر 1 کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے پر موقوف ہوا کرتا ہے۔ تمرین نمبر 2 اور 3 حل کرتے ہیں۔ تو آئیے تمرین نمبر 2 کے اندر چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 کے اندر 3 سوالات ہیں، ان میں غلطی ہوگی، ان غلطی کو ہمیں جو ہے سبق کی روشنی میں درست کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ غلطی کی نشاندہی میں سوال نمبر 1 ہے، یا صرف منادہ قریب کے لیے ہے، یا صرف منادہ قریب کے لیے ہے۔ تو یہاں درست نہیں ہے، بلکہ درست اس طور پر ہوگا یا قریب اور بعید دونوں کے لیے ہے، یا منادہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حرف ندا اور منادہ معرفہ کے درمیان حاذا بڑھاتے ہیں۔ حرف ندا اور منادہ معرفہ کے درمیان حاذا بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں کہیں گے حرف ندا اور منادہ معرب باللام، یا معرب باللام لائیں گے۔ حرف ندا اور منادہ معرب باللام کے درمیان ایوہا حاذا یا ایو حاذا بڑھاتے ہیں۔ ایوہا یا حاذا یا ایو حاذا بڑھاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر کہیں گے کہ منادہ مفرد معرفہ، یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ تو اس کو کہیں گے منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں پر اوپر میں دیا ہے کہ منادہ مفرد، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، منادہ مفرد اگر معرفہ واحد یا جمع مکسر ہو، تو یہ مثال دی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر دی تھی کہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ تو اس جملے کو اس طرح سے درست کریں آپ، منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ اس کو یوں کریں گے کہ منادہ مفرد معرفہ، منادہ مفرد معرفہ اگر واحد یا جمع مکسر ہو، منادہ مفرد معرفہ اگر واحد یا جمع مکسر ہو تو ضمے پر یعنی مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ منادہ مفرد معرفہ اگر واحد یا جمع مکسر ہو تو مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر 3 ہے، اور تمرین نمبر 3 کے اندر 2 جز ہیں، ایک الف جز ہے اور دوسرا با جز ہے۔ تو یہاں پر آپ کو الف جز کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے جو ہے منادہ اور اس کی قسم اور اعراب اور بنا کے اعتبار سے اس کا حکم بیان کرنا ہے آپ کو۔ تو سوال جو ہے اس کے اندر آپ کو سب سے پہلا جو ہے جملہ ہے یا اللہ۔ یا اللہ اس میں جو ہے یا حرف ندا ہے، اور اللہ اس میں جلالت یہ منادہ ہے اور مفرد اور معرفہ ہے۔ منادہ اس میں جلالت مفرد اور معرفہ ہے، اور اس کو اعراب و بنا کے اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مبنی علی الضم ہے، ضمے پر مبنی ہوگا۔ دوسری مثال ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ یا حرف ندا ہے اور رسول اللہ یہ رسول منادہ مضاف ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ منادہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوا کرتا ہے، تو لہذا یہ رسول اللہ منادہ مضاف ہے تو منصوب ہوگا، جیسے لام پر زبر آئے گا رسول اللہ۔ تیسری مثال ہے یا ایتھا النفس، یہاں پر جو ہے یا ایتھا النفس یا حرف ندا ہے اور النفس یہ منادہ ہے اور معرب باللام ہے، اور جب منادہ معرب باللام ہو تو ایسی صورت میں ضمے پر مبنی ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں نفس ضمے پر مبنی ہے۔ نمبر 4 مثال ہے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ یہاں اغفر لنا یہ منادہ ہے اور اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، یا ربنا تو ربنا کہیں گے، ربنا یہ منادہ ہے، ربنا اغفر لنا ربنا یہ منادہ ہے اور مضاف ہے نا ضمیر کی طرف، اور اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، اور جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، لہذا ربا یہ منصوب ہے۔ نمبر 5 مثال ہے حیا ظالما نفسا،
یہاں جو ہے حیا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور ظالمن نفسن یہ جو ہے مشابہ مضاف ہے، اور پیچھے بیان کیا گیا کہ جب منادہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو ایسی صورت میں منصوب ہوتا ہے، لہذا اس کا حکم یہ ہوگا کہ یہ منصوب ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ظالمن نفسن منصوب ہے۔ اور وہ اوپر بیان کیا گیا آپ کو کہ یہ حیا جو ہے منادہ بعید کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ نمبر 6 ایا ولدانے، یہاں پر جو ہے یہاں پر ایا کا استعمال ہوا، اور آیا منادہ بعید کے لیے ہوتا ہے، تو ایا یہ حرف ندا ہے، اور ولدانے اس کا یہ منادہ ہے، اور منادہ جو ہے یہ مفرد ہے، یعنی جو ہے تثنیہ ہے، مفرد یعنی مشابہ مضاف بھی نہیں، نہ مضاف ہے، تو تثنیہ ہے، اور جب تثنیہ ہو تو وہ الف پر مبنی ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں ولدانے میں جو ہے یہ الف پر مبنی ہے۔ نمبر 7 ہے اسعد، اکرم استاد کا، اسعد اکرم استاد کا، اپنے استاد کی تعظیم کرو۔ یہاں پر جو ہے یہ مثال میں سعد جو ہے اسعد ہے، یہاں پر اسعد اے سعد، یہاں پر یا حرف حمزہ مفتوحہ ہے، حمزہ مفتوحہ ہے، یہ حرف ندا ہے، اور سعد جو ہے یہ منادہ مفرد ہے، معرفہ ہے، تو سعدو یا سعدو کہیں گے ضمے پر مبنی ہوگا، منادہ مفرد معرفہ ہے تو ضمے پر مبنی ہوگا، اسعدو سعد، اکرم استاد کا، اپنے استاد کی تعظیم کرو۔ اور اگر اس کو سعدو نہ پڑھیں، اسعدی پڑھیں، تو ایسی صورت میں یہ نام ہوگا، اس سے پہلے یا حرف ندا ہوگی محذوف، تو اسعد پڑھیں تاکہ اس پر ضمہ آپ کو نظر آ جائے، اسعد پڑھیں اور اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے، یا اسعد، یا اسعد، تو اس طرح سے ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو یوں کہیں تو سعدو پڑھیں گے، اکرم استاد کا، اپنے استاد کی تعظیم کرو۔ نمبر 8 ہے حیا ناصربنا خا یاسرن، یہاں پر یہ حیا جو ہے حرف ندا ہے، اور ناصربنا یہ منادہ ہے، اور یہ منادہ ہے یہ، اور ایسی صورت میں یہ کہا کہ اس کو دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ منادہ کو یعنی نصب اور ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناصرو اور ناصربنا، تو اس طرح سے دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناصر منادہ علم ہے جس کی صفت یہاں پر آئی ہے ابن کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں یہ مضاف ہوگا، اور منصوب اور مفتوح دونوں طرح اسے یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 9 ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، یہاں ربا جو ہے یہ منادہ ہے اور مضاف ہے ناضمیر کی طرف، اس سے پہلے یا حرف ندا ہے، اور جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، لہذا یا ربنا منصوب پڑھا جائے گا۔ نمبر 10 ہے یا طالعین جبلاً، اے پہاڑ کے چڑھنے والے، یہاں طالعین جو ہے یہ مشابہ مضاف ہے، اور جب منادہ مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، لہذا طالعین یہ منصوب ہے اور حالت نصبی میں ہے، جمع مذکر سالم یا ماقل مکسور کے ساتھ، تو یہ ہو گیا یہاں پر۔ اب اس کے بعد جو ہے با جز ہے، اس با جز کے اندر ہمیں یہ کرنا ہے کہ غلطی کی جو ہیں وہ درستگی کرنی ہے، یہاں غلطی ہیں، ان غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ فرماتے ہیں با جز میں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ جملہ نمبر 1 ہے اس کا یا زیدن، یہ یا زیدن درست نہیں ہے بلکہ ہوگا یا زیدو، کیونکہ یہ زیدو جو ہے یہ منادہ ہے اور مفرد ہے اور معرفہ ہے، اور پڑھا آپ نے کہ جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو ضمے پر مبنی ہوتا ہے، لہذا یہاں پر زیدو کی جو دال ہے یہاں پر ضمہ ہوگا اور پڑھا جائے گا یا زیدو۔ جملہ نمبر 2 ہے آیا عبداللہ، یہاں آیا عبداللہ نہیں ہوگا بلکہ آیا عبداللہ، دال پر زبر آئے گا کیونکہ یہاں منادہ مضاف ہے، اور آپ نے پڑھا جب منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، لہذا دال پر زبر آئے گا اور آیا عبداللہ۔ نمبر 3 ہے اطالب یخاف اللہ تفوزو، یہاں حرف ندا ہے اور طالب یہ منادہ ہے، تو یہ درست جملہ ہوگا آیا طالباً یخاف اللہ تفوزو، یہاں یہ جو ہے آیا طالباً
یہ جو ہے طالباً کو نکرہ غیر معین مان لیں، تب ایسی صورت میں یہ جو ہوگا طالباً منصوب ہوگا، اور آپ نے پڑھا کہ نکرہ غیر معین ہو تو وہاں منصوب ہوا کرتا ہے۔ طالباً مان لیں، یا اس کو یوں مانیں، یہ طالباً یہ مشابہ مضاف مانیں اور بعد والا اس کا مضاف الیہ بنے گا، تو ایسی صورت میں جب فرمایا گیا کہ منادہ مشابہ مضاف ہو تو اب بھی ایسی صورت میں منصوب ہوتا ہے، لہذا آیا طالباً طالباً یخاف اللہ تفوذ۔ نمبر 4 ہے حیا عرفان بن داودہ، یہاں یہ درست جملہ ہوگا حیا عرفان ابن حیا عرفان ابنا، یہاں نون پہ جو ہے زبر ہی آئے گا، ابنا کے جو نون ہے اس پر زبر آئے گا، اور حیا عرفان ابنا یہاں پر جو ہے اس کو عرفان ابنو عرفان نبنا پڑھیں گے، اس کو نون پہ جو ہے وہ بعد والے ابنا کے جو نون ہے وہ اس پر نصب ہی پڑھنا ہے، اور عرفان جو منادہ ہے اس میں منادہ مرفوع منصوب دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن لفظ ابن کو ہمیشہ لفظ ابن کو منصوب ہی پڑھے گا جو خود ایک اور علم کی طرف مضاف ہے۔ نمبر 5 یا رحمت للعالمین، یہاں پر یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور رحمت للعالمین جو اس کا جو ہے وہ منادہ ہے اور منادہ نکرہ ہے، تو ایسی صورت میں یا رحمت للعالمین پڑھیں گے، تو منادہ نکرہ ہو تو منصوب ہوتا ہے، لہذا رحمتن پڑھیں گے، اور منادہ نکرہ ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 ہے یا مسلمین سارعوا الی الخیرات، خیر اے مسلمانوں بھلائی کی طرف جو ہے وہ سبقت کرو، تو یہاں درست ہوگا یا مسلمون، مسلمون اس لیے ہوگا کیونکہ یہ منادہ جو ہے وہ جمع مذکر سالم اور جمع مذکر سالم ہو تو واو کے ساتھ آیا کرتا ہے، تو یا مسلمون سارعوا الی الخیر، منادہ معرب باللام۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں یا مسلمون ہوگا، مسلمون یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ واو کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز واو کے ساتھ ہوگا، اے مسلمانوں خیر کی طرف سبقت کرو۔ نمبر 7 ہے یا الولد احفظ درسک، یہ جملہ درست نہیں ہے بلکہ جملہ ہوگا یا ایھا الولد، یا ایھا الولد احفظ درسک، تو یا ایھا الولد کیونکہ منادہ معرب باللام ہو تو اس کے درمیان میں ایھا ھذا یا ایھا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے ایھا ھذا کا اضافہ کر کے اور پڑھیں گے یا ایھا الولد احفظ درسک۔ نمبر 8 ہے یا ہند ابنۃ زید، یہاں پر جو ہے درست جملہ ہوگا یا ہندو یا ہندا، یا ہندو یا ہندا، اور پھر اس کے بعد پڑھیں گے ابنۃ زید، یا ہندو یا ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا ہندا، ابنۃ زید، کیونکہ یہ منادہ علم ہے اور ایک ابن کی طرف مضاف ہے، ابنتن کی طرف فرمایا گیا کہ جب منادہ مضاف ہو تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر منادہ علم ہے اور اس کی صفت ابن آ رہا ہے، تو اس پر ہندن پر دونوں پڑھ سکتے ہیں، ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا قاعدہ نمبر 7 ہے آپ کا، منادہ عالم ہو اور اس کی صفت لفظ ابن یا ابنتن سے ہو تو ایسی صورت میں منادہ کو مفتوح اور مضموم دونوں پڑھ سکتے ہیں، لہذا یا ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن اس کے بعد ابنۃ زید وغیرہ ہیں یہ ان کو جو ہے وہ صرف منصوب ہی پڑھا جائے گا، لہذا ابنۃ ہی پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ کیونکہ ایک اور علم کی طرف مضاف ہے جو زید کی طرف، تو اس طرح سے جو آج کا سبق تھا ہمارا خلاصۃ النحو حصہ دوم کا، اور آج کا سبق کا جو بیان تھا حروف ندا اور منادہ کا بیان، اس کے اندر ہم نے تمرین پڑھی، سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔